की खामोशी में जब दुआएं रुकती नहीं, कुरान की हर आयत दिल को सुकून सा देती है। ये सफर जिंदगी कभी कभी इंसान को ऐसे इम्तिहान से गुजारती है जहां हौसला टूट जाता है। सोचिए सिर्फ 9 साल की उम्र में जब एक बच्चा अपने दोनों बाजू खो दे लेकिन उसका ईमान न टूटे। ये कहानी है एक ऐसे हाफिज और मुफ्ती साहब की जिन्होंने मजबूरी को कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने कुरान से रिश्ता जोड़ा और उसी कुरान ने उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी का रास्ता दिखाया। आज वो न सिर्फ हाफिज कुरान हैं बल्कि मुफ्ती बनकर दूसरों को दीन और कुरान की तालीम दे रहे हैं। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है जब इंसान अल्लाह के कलाम से जुड़ जाए तो कोई कमी, कोई मजबूरी उसे रोक नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका इस्तकबाल है हमारे आज के नए एपिसोड सफर कुरान में। और हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद हैं मुफ्ती शान आलम कासमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका इस्तकबाल है हमारे एपिसोड में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज साहब, बस मैं ये जानना चाहती हूँ, माशाल्लाह रमज़ान चल रहे हैं और आप इतने आलिम हैं, हमारी ऑडियंस की रहनुमाई कर दीजिए आप अपने अल्फाज में। और उससे पहले आप अपने अल्फाज में इंट्रो दे दीजिए कि आप, ताकि लोग और अच्छे से आपको समझ सके। मेरा नाम शान आलम कासमी है और सन 2011 में दारुल उलूम वक्फ देवबंद से मैंने आलमियत का कोर्स किया और वहीं से मैंने इफ्ता का भी कोर्स किया। उसके बाद में सन 2012 और 13 के अंदर मुंबई मरकजुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर मैंने 2 साल का इंग्लिश डिप्लोमा किया और उससे फारिग होने के बाद में मैं फ़िलहाल मदरसा अहमदुल उलूम खानपुर गंगो, एक बड़ा इदारा और कदीम इदारा है, उसके अंदर मैं दरस व तदरीस से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ जो काफ़ी बड़ी किताबें हैं अरबी, उन बड़ी किताबों को बच्चों को पढ़ाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाफिज साहब, अभी जैसे माशाल्लाह रमज़ान चल रहे हैं, आप माशाल्लाह कुरान हिफ्ज़ भी हैं। आप ज़रा सा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कुरान को कई लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी में अमूमन लेते हैं। कई लोग सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। ये सवाल मेरा हर गेस्ट से है और मैं ये आपसे भी कहूँगी कि एक आम इंसान सिर्फ कई बार क्या करता है, सिर्फ रमज़ान में ही कुरान को खोलता है। पूरे साल में नाउज़ुबिल्लाह एक ही बार खोलते हैं, ज़्यादातर ऐसी पॉपुलेशन बहुत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोज़ाना फजर के बाद कुरान का एक मामूल बनाकर रखते हैं। तो कुरान को क्यों अपनी जिंदगी में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम हाफिज साहब की ज़बानी सुनेंगे ये चीज़। देखिए, कुरान करीम के बारे में अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि जो कुरान करीम है ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं, सिर्फ वर्क का नाम नहीं है, बल्कि ये एक दस्तूर हयात है और ये एक मुकम्मल ज़िंदगी का निज़ाम है। अगर हम किसी भी पहलू को कुरान करीम से जोड़ कर देखते हैं तो कुरान करीम हर उस पहलू में हमारी ज़रूर भी ज़रूर रहनुमाई करता है। कुरान करीम सिर्फ अपनी तिलावत का हुक्म नहीं देता, बल्कि कुरान करीम का जो मतलब है, जो मफहूम है, उस मफहूम को भी समझाना चाहता है। ये तो उम्मत मुस्लिमा का अलमिया है कि उसने सिर्फ कुरान करीम को पढ़ना सीखा है, उसको समझना नहीं सीखा है। हालांकि उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान करीम की तिलावत के साथ साथ कुरान करीम के मफहूम और उसके मतलब को भी समझने की मुकम्मल कोशिश करे, ताकि इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से और उसके कलाम से डायरेक्टली हो जाए कि अल्लाह ताला मुसलमानों से और पूरी इंसानियत से क्या कहना चाहते हैं। जी। एक और हाफिज साहब, आजकल अमूमन देखा गया है हमारी जो यंग जनरेशन है, कोई भी बात होती है तो उसमें ना कई लोग, मैं कुरान के हवाले से कहूँगी, जहाँ पर नौबत अदालतों में भी होता है कि कुरान की हुई या कोई भी रिलीजियस बुक की हुई
ان کے مذہب کے حساب سے ان کو وہ ریلیجیس بک دے کے قسم کھلائی جاتی ہے. ایک تو یہ تو عدالت کی بات ہوئی. عام زندگی میں بھی لڑائی جھگڑوں کے بیچ میں بھی لوگ قرآن ایسے ہی اٹھا لیتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں. کیا قرآن کی قسم کھانا یہ مطلب صحیح ہے, اپروپریٹ ہے کیا؟ شریعت نے قرآن کریم کے علاوہ جو دوسری مقدس جگہ ہیں ان تمام مقامات پر قسم کھانے سے منع فرمایا ہے. البتہ اگر کسی شخص کو یقین دلانا ہو اور اپنی بات دوسرے کے دل میں بٹھانی مقصود ہو تو اس صورت میں انسان قرآن کریم کی قسم کھا سکتا ہے. البتہ صرف قرآن کریم کو اٹھا کر وعدہ کر لینے کا نام قسم نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر الفاظ قسم کا استعمال کرنا ضروری ہے. اگر آدمی نے قرآن کریم کی قسم کھائی ہے تو پھر اس قسم کا پورا کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا اور اس قسم کا کفارہ ادا کرنا اس انسان کے لیے ضروری ہوگا. اور قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ, کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے, یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنایا جائے, یا پھر 10 مسکینوں کی نصرت اور مدد کر دی جائے. یہ پھر اس قسم کے توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے. اس کا ایک پوائنٹ اور میرے ذہن میں, میرے دماغ میں سوال کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہیں گے 10 لوگوں کو کپڑے ہی تو پہنانے ہیں, 10 لوگوں کو کھانا ہی تو کھلانا ہے. وہ لوگ اس کو اگر سیریسلی نہیں لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کیا؟ دیکھیے, خود اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور, کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے. اگر کوئی شخص قسم کی توہین کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں سے اور اس کی نیتوں سے اچھی طرح واقف ہے. اس لیے جب آدمی قسم کھائے تو پاک اور صاف نیت کے ساتھ میں کھانی چاہیے. اگر آدمی خواہ قسم کی توہین کرے یا اللہ کے کسی کلام کی توہین کرے تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ انسان کی زندگی میں کسی بھی شکل اور کسی بھی روپ میں آ کر اس کو پریشان اور مصیبت کے اندر ڈال سکتا ہے. ہم لوگوں کو قسم کھانے سے حتی الامکان بچنا چاہیے, اور خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ زیادہ قسم کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مُّهِينٍ کا لفظ استعمال ہوا ہے. حافظ صاحب, ماشاءاللہ رمضان کریم ہے ابھی اس وقت. رمضان کا اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ ان دونوں کا, رمضان کا اور قرآن کریم کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس دنیا کے اندر جو نازل فرمایا وہ اسی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں فرمایا تھا. خود قرآن میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, کہ یہ جو قرآن کریم ہے اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اتارا گیا ہے. اور وہ کون سی راتیں تھیں اس کو بھی قرآن کریم نے ذکر فرمایا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, کہ شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس دنیا کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا ہے. حافظ صاحب, رمضان میں قرآن کریم کے حوالے سے ہر ایک مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا سا بتائیں. رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر سب سے پہلے 2 چیزوں کا اہتمام بڑا ضروری ہے. ایک تو پورے مہینے کے رمضان المبارک کے روزے رکھنا, اور دوسرا جو سنت تراویح ہے اس کا اہتمام کرنا. یہ سنت جو تراویح ہے یہ مرد پر بھی اور عورت پر بھی دونوں کے لیے ضروری ہے. آدمی اگر سہولت دیکھے تو با جماعت نماز مسجد میں ادا کرے. اگر کوئی عذر شرعی موجود ہے تو وہ تنہا گھر میں بیٹھ کر بھی یہ سنت تراویح کو پورا کر سکتا ہے. امت مسلمہ کے لیے کثرت کے ساتھ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں 4 کام کرنے چاہیے.
نمبر 1 درود ابراہیم کی کثرت کرے، درود جو بھی یاد ہو کثرت سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس مسلمان کو حاصل ہو سکے۔ اور دوسرا جو اعمال ہے وہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن چلتے پھرتے گھومتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہم لوگوں کو حاصل ہو جائے گا۔ اور 2 چیزیں جو مسلمانوں کی ضرورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ قیام اللیل کرے، رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اور ان دعاؤں کے اندر جہاں اپنی ضرورتیں اور اپنی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا مطالبہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مجھ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور دوسرا جو دوزخ اور جہنم ہے، جہنم سے بچنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ 4 اعمال ہو گئے ہیں جو ہمیں رمضان المبارک میں خاص طور سے کرنے چاہیے۔ نمبر 1 درود کی کثرت، نمبر 2 کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت، نمبر 3 آدمی جنت کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے، اور نمبر 4 جہنم سے بچنے کی دعا بھی کرے۔ ساری انسانیت اچھی طرح جانتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں، لیکن ان تمام رحمتوں اور برکتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ 4 انسانوں کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، 4 انسانوں کی بخشش نہیں فرماتے ہیں اس مقدس مہینے کے اندر بھی۔ ہر مسلمان کو ان 4 کاموں سے بچنا اور ان سے اجتناب کرنا بڑا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا انسان والدین کا، ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ماں کا یا اپنے باپ کا کو ستاتا ہے یا پریشان کرتا ہے تو وہ توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان گناہوں کی معافی مانگے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ مستحق اور حقدار ہو جائے گا۔ دوسرا آدمی قاطع رحم ہوتا ہے، یعنی رشتوں کو ختم کرنے والا آدمی، رشتوں میں دراڑ پیدا کرنے والا آدمی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں رشتوں کو ختم کرنے والے آدمی کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ ایک تیسرا شخص ہے شرابی، جو نشے کا عادی ہو، چاہے وہ شراب ہو یا گانجا ہو یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا نشہ ہو جو انسان کی عقل کو مغلوب کر دیتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس شرابی کی مغفرت بھی نہیں فرماتے ہیں۔ اور مغفرت بھی کیسا کریں کہ جس زبان سے وہ اللہ کا نام لیتا ہے، جس زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، وہ اسی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارتا ہے، پھر اسی زبان سے وہ شراب پی کر اس کو گندا کر دیتا ہے، تو شرابی تو حقدار ہی اس بات کا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے۔ آخری شخص وہ دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنے والا آدمی، دلوں کے اندر حسد اور بغض کرنے والا انسان۔ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی بھی اس مہینے میں بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے ہیں، چونکہ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ میرے دل کے اندر میرے بھائی کے لیے جو نفرت ہے، میری ماں کے لیے جو نفرت ہے، میرے رشتہ داروں کے لیے جو نفرت اور عداوت ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر ان تمام نفرتوں اور ان تمام عداوتوں کو ختم کر دینا چاہیے، تاکہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر محبت عام ہو جائے اور الفت اور انست کا ماحول پیدا ہو جائے۔ یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں
ہمیں ان 4 کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی ماشاءاللہ آپ اتنے عالم ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں اس بات پر کہ یہ جو حادثات پیش آئے ہیں اس کے بعد کیا چینجز آئے ہیں آپ کی زندگی میں. میں آپ تمام لوگوں کے جو ناظرین ہیں ان تمام لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اور میں تقریباً 100% معذور اور مجبور ہوں, اور میرے ساتھ میں 9 سال کی عمر کے اندر گھاس کاٹنے والی مشین سے یہ حادثہ پیش آ گیا تھا. اس کے بعد مجھے میرے والدین نے قرآن کی طرف رہنمائی فرمائی. میں نے اس کے بعد میں قرآن کریم کا ناظرہ کیا, پھر میں نے قرآن کریم کا حفظ کیا, پھر دارالعلوم دیوبند کے اندر میں نے عالمیت کا کورس کیا, اور پھر اسی مدرسے کے اندر میں نے افتاء کا بھی کورس کیا. اور ان تمام تعلیمات سے فارغ ہونے کے بعد فی الحال میں عربی کتابوں کا بچوں کو سبق دیتا ہوں جو بڑی کلاس وغیرہ پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کے لیے یہ بھی ایک تعجب کی بات ہوگی کہ جس طرح میں عربی کتابیں پڑھاتا ہوں تو ساتھ ساتھ میں عربی لکھنے پر بھی اور اردو لکھنے پر بھی اور اسی طرح انگلش کے لکھنے پر بھی اچھی طرح میں قادر ہوں, اور میں اچھی طرح لکھ بھی دیتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ ان تمام میرے بھائیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو لوگ فزیکلی جسمانی معذور ہیں, کسی انگ سے کسی عضو سے وہ محروم ہو چکے ہیں, تو ان کے دل میں کبھی بھی مایوسی نہیں آنی چاہیے, بلکہ معذور وہ انسان ہوتا ہے کہ جو دل سے اور دماغ سے معذور ہو جائے. جسم سے اور فزیکلی طور پر معذور ہونے کی وجہ سے آدمی معذور نہیں ہوتا ہے. دنیا کے اندر بے شمار ایسے افراد موجود ہیں کہ جو ہاتھوں سے جسم کے طور پر معذور ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی میں بہت بڑا نام پیدا کیا ہے. اس لیے کبھی بھی چھوٹی معذوری کو دیکھ کر آدمی کو تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کے دل میں اور اس کے جذبے کے اندر حوصلہ پیدا ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کے لیے ایک سبق بن سکے اور دوسروں کے سامنے وہ اس بات کو اعلان کر سکے کہ معذوری انسان کے حوصلوں کے سامنے کچھ بھی چیز نہیں ہوا کرتی. اگر آدمی چاہ لے تو سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ سب کچھ کر سکتا ہے, اور یہی وجہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے, کہ بغیر ہاتھ کے ہوئے بھی وہ سب کچھ کر لینے پر یا کروانے پر قادر ہوتا ہے. بے شک بے شک. دل سے شکریہ. ہم تو بہت ذرا سی باتوں پر رو دیتے ہیں, لیکن آپ کا جذبہ دیکھ کر اللہ پاک ہم لوگوں کو بہت ہمت آتی ہے. دل سے شکریہ. بس دعا کی درخواست. آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے, اور آپ کے جتنے بھی ناظرین ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے, اور اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں اللہ تبارک و تعالی ان کے ہر دعا کو قبول فرمائے. بالخصوص ہمارے اس ملک کے اندر امن اور شانتی کا ماحول پیدا فرمائے, امن اور سکون کا ماحول پیدا فرمائے, اور ہمارے پورے ملک کے اندر ایک محبت اور الفت اور انسیت پیدا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ. کبھی مشکل زندگی, کبھی آنسو کی زبان, پھر بھی ہر